तमाम किस्म की तारीफ, तौसीफ, किबरियाई, बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक ज़ेबा हैं, जिसने हम तमाम बनी नौ इंसान को इस दार फ़ानी के अंदर पैदा फरमाया और पैदा फरमाने के बाद यूं ही बेकार नहीं छोड़ दिया, बल्कि हमारी रुश्द व हिदायत की खातिर बहुत सारे अंबिया इकराम को मबूस फरमाया। अनगिनत तो बेशुमार दरूद व सलाम नादिल हों अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे हुए तमाम नबियों पर, खुसूसन आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जिन्होंने बहुत सारे मसाइब व आलाम को बर्दाश्त करने के बाद हम तक अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम पहुँचाया। हज़रात गिरामी, खुतबे मसनूना के बाद सूरह मोहम्मद, जिसका दूसरा नाम सूरह क़िताल भी है, उसकी आयत नंबर 33 मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी और इसी तरह से सुनन की एक हदीस का मुख्तसर सा टुकड़ा मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ा। आयत की रोशनी में और जो हदीस मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी है, इसकी रोशनी में चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मुझे हक बात कहने की और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हज़रात गिरामी, अपने मौजू में दाखिल होने से पहले चंद बातें मैं तंबीह के तौर पर कह देना मुनासिब समझता हूँ, और ये ज़रूरत असल में इसलिए पेश आई कि पिछली मरतबा जब मैं आया था तो विरासत के ताल्लुक से चंद बातें मैंने आप हज़रात के सामने रखी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद में, अज़ीज़ व अक़ारिब में हर एक के हिस्से मुतय्यन कर दिए हैं और उन हिस्सों का देना हमारे लिए लाज़मी और ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। हमारी औलाद के जो हिस्से हैं, हमारी माँ और बाप की जो हिस्से हैं, दादी, दादा, नानी, नाना वगैरह वगैरह, जिसके भी जो हिस्सा शरीयत की रूह से है, उसका हिस्सा देना वाजिब और ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करता है कोई आदमी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उसकी पकड़ होगी और यही हिस्सेदार, यही हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ आएंगे, शिकायत करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नेकियां उनके पल्ले में, उनके हिस्से में दे देगा और उस वक्त हमारे पास सिवाय रुसवाई के और कोई चारा नहीं होगा। तो ये मुख्तसर सी बात मैंने आप हज़रात के सामने रखी। तो उस मौके से ये बात मैंने कही थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द औरत जो औलाद हैं, उनके हिस्से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मुतय्यन फरमाए हैं, वो एक मर्द को दो औरतों के बराबर हिस्सा दिया जाएगा। ये बात मैंने कही थी। बाद में मैंने ये रिकॉर्डिंग में कर लेता हूं, बाद में मैंने सुना भी। तो असल में कहने की वजाहत ये है कि हालांकि मैं इस तकरीर के बाद, नमाज पढ़ने के बाद कुछ देर रुका भी था, ऐसा नहीं है कि मैं फौरन निकल गया हूं। तो अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना चाहिए। अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ ले, भाई ये समझ में, ये हमारी नई बात आई है, आपने ये जो बात कही है ये ऐसे ही कही है या कुछ और बात। तो बाद में मालूम ये हुआ कि कुछ लोगों ने इमाम साहब से भी कहा और लोगों से भी कि अरे मौलाना साहब ने ये कहा है कि मर्दों औरतों का बराबर हिस्सा है। क्या है? मर्दों और औरतों का बराबर हिस्सा, यानी औलाद में मर्दों और औरतों का बराबर हिस्सा। ये बात मैंने कही ही नहीं है। होता क्या है? होता ये है, आदमी नींद में होता है। आप लोग में से अक्सर व बेशतर खाना खा के आते हैं, ज्यादातर का यही होता है। खाना खा के आ गए, अब चैन और सुकून से बैठे हुए हैं, पंखे चल रहे हैं, अगर गर्मी है तो पंखे चल रहे हैं। वैसे ही मस्जिद से ज्यादा सुकून की कोई जगह होती नहीं है, तो आराम से यहाँ नींद पूरी करते हैं। अब बीच बीच में अगर कहीं जाग गए तो कोई चीज समझ में आई तो बस उसी को लेके लोगों में कहना शुरू कर दिया कि अरे आज तो ऐसी बात कही है। ये ऐसे ही है, एक खतीब साहब पुरानी आयत पढ़ रहे थे
یا لا تقربوا الصلاۃ، سورہ نساء کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب انہیں بڑا مزہ آ گیا، بھائی جمعے والے دن کے آدمی، تو اب انہیں بہت مزہ آ گیا، کہا بھائی اب تو یہ 5 وقت کی نماز سے چھٹکارا مل گیا، یہ جمعے کی بھی چھٹکارا مل گیا، یہ تو دیکھیے قرآن سے بیان کر رہے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب اتنا ہی سنا تھا، اس کے بعد انہیں فوراً نیند آ گئی، آگے والا حصہ نہیں سن پائے۔ تو یہ ہوتا ہے، آگے والا نہیں سنا، کیونکہ آگے والے میں یہ بھی ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو تب تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو یہ جو ہے ہم میں سے اکثر و بیشتر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لہذا میری باتوں کو جو بھی میں یا کوئی بھی خطیب آپ کے سامنے کوئی بات کرتا ہے اسے غور سے سننا چاہیے، خالی پیٹ آ کے آئیے، خالی پیٹ آ کے آئیے یہاں سنیے، خطبہ سنیے، خالی پیٹ ہو کر آئیے، تاکہ آپ کا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ آپ جمعے کے دن آتے تھے، صحابہ کرام کے یہاں بھی جمعے کے دن کھانا بعد میں کھانے کا رواج تھا۔ ایک عورت نمازیوں کے لیے، جمعہ والوں کے لیے اکثر و بیشتر کھانے کا انتظام کرتی تھی۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کے بعد کھانے وغیرہ کا انتظام کیا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح سے صحابہ کرام ان کے یہاں جایا کرتے تھے دعوت کے طور پر۔ انہوں نے جمعے کے بعد، تو اس لیے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جمعے کے بعد کے کھانے کا اہتمام ہوا کرتا تھا ان کے، لہذا آپ بھی کھانا کھا کے نہیں آئیے، یہاں آرام کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہاں عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، یہ بھی جمعے کا خطبہ سننا بھی یہ بھی عبادت میں داخل ہے، یہ بھی عبادت میں داخل ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ عبادت نہیں ہے۔ وہ لوگ بہت بدقسمت ہیں جو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آخری وقت میں آتے ہیں اور خطبے میں شریک نہیں ہوتے ہیں، وہ بہت بدقسمت لوگ ہیں۔ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جو اس خاص دن کا جو اجر و ثواب رکھا ہے، اور اس کے لیے ایک الگ سے رجسٹر مینٹین کیا جاتا ہے، الگ سے نام لکھے جاتے ہیں، فرشتے اس کے لیے ایک متعین ہے، اس رجسٹر میں ان لوگوں کا نام نہیں ہوتا، فرشتے بھی اس خطبہ جمعے کو سننے کے لیے اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ تو اب یہاں آپ خطبہ سننے کے لیے آئے اور پھر یہاں سو جائے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے قریب بیٹھے ہوئے آدمی کو اگر وہ کسی طرح کی حرکت میں ملوث ہے، کوئی کام کر رہا ہے خطبے کے درمیان میں، آپ نے فرمایا اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم صحیح سے رہو، اسے تنبیہ کرتے ہو، لغوتا، تو تم نے یہ غلط بات کہی۔ اگر کوئی آدمی کر رہا ہے خطبہ جمعے کے اندر تو اسے پھٹکارنے کی بھی اجازت نہیں ہے آپ کو۔ اگر امام چاہے اور امام کی نظر پڑ جائے تو ایک الگ بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کئی دفعہ خطبے کے درمیان میں بھی صحابہ کرام کو ڈانٹا ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات خلاف شریعت کوئی بات نظر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر انہیں دوبارہ اس چیز پر تنبیہ فرمائی۔ ایک صحابی آئے اور آ کے بیٹھ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نماز پڑھ لی؟ کہا انہوں نے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نماز نہیں پڑھی۔ خطبے کی اہمیت جانتے تھے، نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا کہ اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا۔ تو یہ 2 رکعت تحیۃ المسجد یہ بڑی اہمیت کی بات ہے، لیکن میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، بس یہاں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ خطیب اگر چاہے تو کسی سے بات بھی کر سکتا ہے اور وہ خطیب کا جواب بھی دے سکتا ہے، لیکن آپ میں سے سامعین میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ وہ اپنے پاس میں بیٹھے ہوئے آدمی سے بھی کوئی صحیح بات کہے اور اس سے یہ کہے کہ تم اطمینان سے سکون کے ساتھ بیٹھو، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ کہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لغوتا، تم نے غلط بات کہی، تمہارا یہ کہنا غلط ہے۔ لہذا میرے بھائیوں خطبہ جمعے کے لیے آئے تو ایک دم یہ سمجھ لیجئے کہ عبادت کے لیے آئے ہیں، یہ عبادت ہے، اس کا سننا، اس میں بیٹھنا یہ عبادت ہے۔ اور غور سے سنیے، اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو میں بھی یہاں موجود ہوں، مجھ سے آپ معلوم کر لیجئے، معلوم کر سکتے ہیں۔
نمبرات بھی آج بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں، ہر کسی کے پاس موبائل ہے، موبائل سے بھی معلوم کر سکتے ہیں آپ۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ارے آج ایسا کہہ دیا، آج یہ مسئلہ بیان کیا اور یہ فلاں مسئلہ بیان کیا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک تنبیہ کے طور پر میں نے بات آپ کے سامنے رکھی۔ اب میں اپنے اسی موضوع کی طرف جو میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا میراث کے تعلق سے، اسی موضوع کے تعلق سے چند باتیں اور بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب جو آدمی مرنے کے بعد اپنی زمین جائیداد یا اسی طرح سے روپیہ پیسہ جو چھوڑ کر جا رہا ہے، اس کے اس روپیے پیسے زمین جائیداد میں 4 حق لازم ہوتے ہیں۔ 4 حق، 4 چیزیں اسے ان ورثہ جو رہ گئے ہیں یا محلے پڑوس کے جو رہ گئے ہیں ان پر اس آدمی کے اس مال میں سے 4 کام کرنا لازمی ہے۔ اور وہ 4 کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کے کفن دفن، قبر کی کھدائی وغیرہ، یا اسی طرح سے اس کے کفن کا کپڑا، یا اسی طرح سے قبر میں لگنے والی جو لکڑی وغیرہ ہے، ان تمام چیزوں کا جو بھی خرچہ آئے گا، مزدوروں کی مزدوری کا جو بھی خرچہ آئے گا، یہ اسی آدمی کے ورثہ جو چھوڑ کر گیا ہے ترکہ، اسی ترکے میں سے ادا کیا جائے گا، اسی آدمی کے ترکے میں سے ادا کیا جائے گا۔ آج کل ہمارے یہاں بڑا عجیب و غریب رواج پایا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر عورت کا انتقال ہو رہا ہے تو عورت کے گھر والے یعنی اس کے میکے والے جو ہے، ننسال والے اس کے، وہ کفن دفن کا انتظام کرتے۔ کہاں سے لے کے آئے؟ پوری زندگی تو چوستے ہوئے ہو گیا آپ سے، اس کے گھر والوں کو پوری زندگی چوستے ہوئے ہو گیا۔ کہیں جو ہے تیوہاری کے نام پر، کہیں سیدھے کے نام پر، کہیں الٹے کے نام پر، پوری زندگی تو چوستے رہے اور مرنے کے بعد بھی انہیں چوس رہے ہو۔ یہ شریعت میں اس کا کہیں حکم نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں بیان فرمایا، اور نہ ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یا جو صحابہ کرام یا ان کی بیویاں جو انتقال کرتی تھیں، ان کے کفن دفن کا انتظام ان کے اپنے پیسوں سے ہوا کرتا تھا، ان کے اپنے پیسے سے، جو بھی کچھ وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اس میں سے انتظام ہو رہا ہے۔ اور آج ہم نے یہ رواج بنا لیا ہے کہ بھئی اس کے کفن دفن کا انتظام جو ہے وہ اس کے میکے والے کریں گے۔ اور پھر ایک اور چیز ہم نے ایجاد کر رکھی ہے کہ میکے والوں کے ذمے جو ہے اس دن کا کھانے پینے کا انتظام، بھئی ان کی لڑکی مری ہے، ان کی لڑکی مری ہے، اور اسی طرح سے وہ بھی غم میں بہت زیادہ غم ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کا غم کسے نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ اب آپ اس کے اوپر ایک اور ذمہ داری یہ ڈال لیں کہ ان کے کھانے پینے کا، جو مہمان وغیرہ آئے ہیں یا ان کے گھر میں موتا ہوا ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرو۔ یہ سراسر ناانصافی ہے، ظلم اور زیادتی ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ شریعت ہمیں یہ اصول دیتی ہے کہ اگر آدمی مر گیا ہے تو اس کے کفن کا انتظام، اس کے دفن کا انتظام، اس کی قبر کی کھدائی یا اسی طرح سے اور جو کام ہوں گے وہ تمام کے تمام اس آدمی کے اپنے ترکے میں سے ہوں گے، کسی دوسرے کے حصے میں سے نہیں ہوں گے۔ اور اس کفن دفن میں، اور یہ سب سے پہلا حق، اس کفن دفن کے تعلق سے یہ بھی بات یاد رہے کہ کفن دفن جو ہے یہ بہت زیادہ افراط اور تفریط اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ مان لیجیے کوئی آدمی چاہے کہ میں بہت اعلیٰ قسم کا ایک دم سونے کے جو تار ہیں وہ والا کفن لے کے آؤں گا، یا چاندی کے تار والا جس میں تار لگے ہوئے ہوں، ایسا کفن لانا یہ فضول خرچی ہے۔ جیسے عام طور سے کپڑے جو پہننا ہے ویسے ہی اسی طرح کے، اسی طرح کے کپڑوں میں اسے دفن کر دی جائے۔ بہتر یہ ہے کہ سفید کپڑے ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑے زیادہ پسند تھے، آپ نے سفید کپڑوں کے پہننے کا حکم بھی دیا ہے۔ لہذا سفید کپڑوں میں کوئی بھی جس طرح سے وہ آدمی اپنی زندگی میں پہنتا رہا ہے اسی طرح کے کپڑے جو ہیں اس کے کفن دفن میں استعمال کیے جائیں گے، نہ کم قیمت والے ہوں اور نہ ہی زیادہ قیمت والے۔ یہ پہلا حق ہے۔ اس حق کے تو پورا کرنے کے لیے اگر پورا مال بھی ختم ہو جاتا ہے تب بھی کوئی پرواہ نہیں،
مان لیجیے کسی آدمی کے پاس صرف اتنا ہی ہے کہ وہ اپنے کفن دفن کے اس کا انتظام ہو پائے گا، بس اس سے زیادہ نہیں ہے، تو بس اس کے کفن دفن کا ہی انتظام کیا جائے گا، اور باقی جو ورثہ یا اور جو بھی کچھ بچے ہوئے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، وہ محروم رہ جائے۔ کیوں؟ اس کا حق پہلے ہے، اس کا مال ہے، اس کا حق پہلے ہے، لہذا اس کے کفن دفن کا انتظام پہلے کیا جائے گا۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات، جو اس ترکے میں جو مال جو چھوڑ کر گیا ہے، اس کے مال میں دوسری بات ہے قرضے کی ادائیگی۔ بہت سارے آدمی ہوتے ہیں، سماج میں رہتے ہیں تو ایک دوسرے سے قرضہ لے لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لیا، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں میں قرضے لینے کا ثبوت ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ جب بھی کسی سے قرضہ لو تو لکھ لو اور اس پہ گواہ بنا لو۔ تو اگر کسی نے کوئی قرضہ لے رکھا ہے اور اس کا انتقال ہو جا رہا ہے تو اس کے قرضے کے پیسوں کو ادا کیا جائے گا اسی کے مال سے۔ اگر اس کے مال سے ادا نہیں ہو پا رہا ہے، اتنا پیسہ نہیں بچا ہے کفن دفن کے بعد، تو باقی جو ورثہ ہیں ان کی ذمہ داری ہوگی، جو رہ گئے ہیں اس کی اولاد میں سے یا اس کے عزیز و اقارب میں سے، کہ اس قرضے کو اپنی طرف سے ادا کریں گے، اپنے پاس سے ادا کریں گے، اور اگر مال باقی بچا ہوا ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ دوسری ذمہ داری ہے کہ قرضے کی ادائیگی، اور یہ قرضہ جو ہے یہ عام انسانوں کا ہو یا اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا قرضہ ہو، اس اللہ کے قرضے کی ادائیگی بھی اس کے مال سے اگر وہ کرتا رہا ہے تو اس کی ادائیگی بھی کرنا ضروری ہے۔ اللہ کا قرضہ کیا ہے؟ اللہ کا قرضہ ہے زکوٰۃ۔ مان لیجیے کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، 1 سال گزر چکا ہے، وہ کسی وجہ سے نہیں نکال سکا، کوئی وجہ آئی، کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے، اگر وہ نہیں نکال سکا ہے، ہمیشہ نکالتا رہا لیکن اس موقع پر نہیں نکال سکا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے قرضے کو یعنی زکوٰۃ اس کے مال میں سے نکالی جائے گی۔ مال کے نکالنے کے بعد، زکوٰۃ کے نکالنے کے بعد اگر کچھ ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا تیسری چیز۔ تو اللہ کا قرضہ ہو یعنی زکوٰۃ کی صورت میں ہو یا عام انسانوں کا قرضہ ہو، کوئی بھی قرضہ ہو، یہ اس کے مال میں سے، اس کے ترکے میں سے ادا کیا جائے گا، اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ اگر یہ آدمی چھوڑ کر جا رہا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں چھوڑ رہا ہے تو اس کے ورثاء اور اس کے اولیاء کی ذمہ داری ہے، اس کے عزیز و اقارب کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے طرف سے اس کے قرضے کو ادا کریں۔ اور یہ جان لیجئے کہ انسان جب مرتا ہے اور اگر کسی کے پاس کسی کا قرضہ اس کے اوپر ہوتا ہے تو اس کی روح اس وقت تک اللہ رب العالمین کے دربار میں اسے چین نہیں ملتا ہے، سکون نہیں ملتا ہے جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہیں کر دیا جائے۔ اگر ہم اپنے مردوں کو، اگر ہم اپنے عزیز و اقارب کو چین و سکون دینا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے پاس سے ان کے قرضوں کو ادا کرنا چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس میں غفلت کا شکار ہیں، ان کے ماں باپ پر قرضے ہیں لیکن وہ ان قرضوں کو ادا نہیں کر رہے، بلکہ ٹال مٹول سے کسی بھی طرح سے اسے ختم کر دینا چاہتے، کسی بھی طرح سے وہ ختم کر دینا چاہتے۔ یہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ مناسب قدم نہیں ہے۔ تیسری چیز، قرضوں کی ادائیگی کے بعد اگر قرضہ کے بعد بھی اگر کچھ بچتا ہے مال دولت تو تہائی مال میں وصیت کا ادا کرنا۔ وصیت کیا ہے؟ وصیت یہ ہے کہ مرنے والا اپنی کسی عزیز و اقارب کو وصیت کر جائے کہ فلاں چیز میرے اس عزیز کو دے دی جائے، لیکن اس کے تعلق سے وصیت کے کچھ خاص احکام ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات، وصیت کسی وارث کے لیے جائز نہیں، یعنی جن کے حصے اس کے مال میں ملنے والے ہیں، جیسے اس کی اولاد ہے، اس کے ماں ہے، اس کی باپ ہے، یا اسی طرح سے اس کے دادا وغیرہ ہیں، جنہیں بعد میں حصہ ملنے والا ہے، ان لوگوں کے لیے وصیت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے آج ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی کسی خاص لڑکے کے لیے وصیت کر گئے کہ فلاں مال جو ہے میرا اس لڑکے کے لیے، یہ جائز نہیں، کیونکہ مرنے کے بعد آپ کا اس اولاد کا حصہ ہے آپ کے ترکے میں،
لہذا یہ جو ہے وصیت جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وصیت آپ اپنی زندگی میں اگر کسی کو دے رہے ہیں کچھ مال، تو اس میں بھی اگر تمام اولاد کو برابر کا حصہ دے رہے ہیں تو ٹھیک، کم یا زیادہ نہیں کر سکتے۔ حضرت نعمان ابن بشیر، بخاری شریف کی روایت ہے اور صحیح روایت، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لے کر آئے، اور لے کر آنے کے بعد کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے، میں اس بیٹے کو ایک غلام ہیوا کے طور پر دیتا ہوں، عطیے کے طور پر دیتا ہوں، آپ گواہ نہیں ہیں، آپ اس پر گواہ ہو جائیے۔ تو عربوں کے اندر یہ بات ہوتی تھی کہ اگر وہ کسی بھی طرح کی کوئی وصیت کرتے تو گواہی کے طور پر اپنے کچھ لوگوں کو متعین کر لیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر گواہ کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان سے پوچھا، کیا تمہاری کچھ اور اولادیں بھی ہیں، کچھ اور لڑکے بھی ہیں، کچھ اور لڑکیاں بھی ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور بھی اولاد ہیں، ان کے علاوہ میری اولادیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ واپس کر لو، یہ جو تم دے رہے ہو غلام، یہ غلام اگر سب کو دو تو ٹھیک، ورنہ اس اکیلے کو نہیں دے سکتے۔ تو ایک غلام اگر کسی خاص اپنی اولاد کو، لڑکے کو یا لڑکی کو دینا چاہتے ہیں باقی لڑکوں یا لڑکی کے چھوڑ کر، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی وصیت جو ہے تہائی مال میں دی جا سکتی ہے، تہائی مال، 1/3 ثلث، اس میں تہائی مال میں وصیت دی جا سکتی ہے۔ تہائی مال سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا ہے کوئی آدمی۔ جیسے مان لیجئے کسی آدمی کا انتقال ہو رہا ہے اور وہ وصیت کر جائے کہ میں اپنا تمام مال فلاں کے لیے دے رہا ہوں، اس کی یہ وصیت صحیح نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے، اس آدمی کے ورثے میں، اس آدمی کے ترکے میں 6 غلام تھے، 6 غلام اس کی اولاد بھی ہے۔ اس آدمی نے اپنے مرض الموت میں، جس میں انتقال ہوا ہے، اسی مرض الموت میں ان 6 غلاموں کو آزاد کر دیا۔ کیا یہ غلام میری طرف سے آزاد؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں معلوم ہوا کہ اس آدمی نے ایسا کیا ہے۔ آپ نے اس آدمی کو بہت سست کہا، اور بلکہ بعض روایات میں یہ تک آتا ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جاتا تو میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا، اس کے نماز جنازے میں شریک نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 غلاموں کو بلایا اور 6 غلاموں کے درمیان میں 3 حصے، 2 کر کے 3 حصے کیے، اور قرآن اندازی کر کے 2 کو آزاد کر دیا، 2 غلام یعنی تہائی مال، 2 کو آزاد کر دیا، اور باقی جو 4 بچے انہیں غلام رکھا اور ان کے ورثہ میں تقسیم کروا دیا گیا۔ تو وصیت میں بھی یاد رہے کہ وصیت 1/3 میں، 1/3 یعنی زیادہ سے زیادہ تہائی میں نافذ کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اور اسی طرح سے اپنی اولاد کے لیے یا جن کا حصہ متعین ہے ان کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ یہ بخاری میں ایک باب ہی امام بخاری نے باندھا ہے، باب لا وصیت لوارث، یعنی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ یہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان ہے، جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان اللہ قد آتا حق کل ذی حق حقہ، کہ اللہ رب العالمین نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، یعنی جو بھی اس کا حق ہو سکتا تھا، چاہے ماں ہو یا باپ ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، یا اولاد میں سے کوئی اور ہو، پوتے وغیرہ، یا اسی طرح سے اور جتنے بھی ہیں، ان تمام کے حقوق کو اللہ رب العالمین نے عطا فرما دیا ہے۔ فلا وصیت لوارث، اب وصیت وارث کے لیے جائز نہیں۔ تو کوئی بھی وصیت، آج ہمارے یہاں بہت سارے ماں باپ اپنے کسی خاص اولاد کے لیے وصیت کر جا رہے ہیں، شوہر جو ہے اپنی بیوی کے لیے وصیت کر گیا، یہ جو ہے میرے بھائیوں یہ جائز اور درست نہیں، یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ کسی آپ اپنے عزیز و اقارب کو وصیت کر جائیں۔ ہاں، عزیز و اقارب جس کا حصہ نہیں ہے اس کے لیے آپ وصیت کر جائیں۔ مان لیجیے کوئی آدمی ہے، اس کے 2 لڑکے ہیں یا 3 لڑکے ہیں مان لیجیے، اب 3 لڑکوں میں سے ایک لڑکے کا انتقال ہوا، اس کی اولاد بھی ہے، شادی ہو گئی، اس کی اولاد ہے، 2-4 لڑکے ہیں، تو اب شریعت یہ کہتی ہے
اولاد کی موجودگی میں اولاد کی اولاد کو حصہ نہیں دیا جائے گا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اولاد کی موجودگی میں، یعنی اگر لڑکا موجود ہے، اولاد مطلب لڑکا، لڑکی نہیں، اگر لڑکا اس کا موجود ہے تو اس کے لڑکے کے لڑکوں کو حصہ نہیں دیا جائے گا، چاہے وہ لڑکا موجود ہے اس کی اولاد ہو یا اس کی اولاد ہو جس کا انتقال ہو چکا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ ان کا یعنی دادا کی میراث میں پوتے کا حصہ نہیں ہے اگر دادا کا کوئی اپنا لڑکا موجود ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے، اب یہاں مان لیجئے یہاں پوتے کو حصہ نہیں ملا، حالانکہ انصاف یہ کہتا ہے کہ اسے حصہ ملنا چاہیے، ذہن ہمارا یہ کہتا ہے، حالانکہ انصاف کیا ہے؟ انصاف تو وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے کیا ہے، انصاف وہی ہے جو اللہ نے کیا ہے، انصاف وہی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ انصاف وہ نہیں ہو سکتا جو ہم اپنی طرف سے سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ انصاف ہے، لیکن ہمارا یہ ذہن کہتا ہے کہ یہ پوتا اس کا بھی حصہ ہونا چاہیے، یہ یتیم ہے، اس کو حصہ ملنا چاہیے۔ ایسے موقعوں کے لیے شریعت نے وصیت کو کھلا رکھا ہے کہ اگر دادا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے ان پوتوں کو حصہ ملنا چاہیے تو ان کے لیے وہ الگ سے 1/3 کی ثلث مال کی وصیت کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ ثلث مال تک کی وصیت کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے، اور بلکہ ایسے موقع پہ دادا کو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ان پوتوں کے لیے وصیت کر کے جائے تاکہ ان کا بھی حق رہے اور وہ محروم نہ ہو جائے۔ بلکہ آیت وصیت میں جہاں حکم دیا گیا ہے کہ وصیت کرو، وصیت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں، بعض مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ آیت میراث سے وصیت منسوخ ہو گئی، یعنی وصیت کا حکم پہلے تھا اب نہیں ہے، لیکن بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وصیت کا حکم اب بھی باقی ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے جن کا حق متعین نہیں، یعنی جنہیں حصہ نہیں ملنے والا ہے ان کے لیے وصیت کرنا اب بھی باقی ہے، ضروری ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ اپنے دادا اگر ہے تو اپنے پوتوں کے لیے وصیت کر کے جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وصیت کے تعلق سے چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ اب یہ وصیت ہو گیا، کفن دفن کا انتظام کر لیا، کفن دفن کے بعد قرضے کی ادائیگی بھی اسی کے مال سے ہو گئی، قرضے کی ادائیگی کے بعد وصیت اگر اس نے کر رکھی ہے، جائز وصیت یعنی تہائی مال کی زیادہ سے زیادہ وصیت اس کی طرف سے نافذ کی جا سکتی ہے، اگرچہ وہ پورے مال کی وصیت کر جائے، لیکن ذمہ داروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تہائی مال ہی کی وصیت نافذ کر سکتے ہیں، وہ اگرچہ اس نے غلط کام کیا کہ پورے مال کی وصیت کر گئے۔ تو یہ جو ہے وصیت زیادہ سے زیادہ تہائی مال کی جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ وارثوں کے لیے جن کا حصہ ملنے والا ہے ان کے حق میں وصیت قبول نہیں کی جائے گی، انہیں جو ہے وصیت نہیں دی جائے گی۔ اب وصیت نافذ کرنے کے بعد جو بھی کچھ بچے گا، 2/3 جو بچے گا وہ ورثہ کے درمیان میں تقسیم کیا جائے گا، یعنی جو اس کے وارث بننے والے ہیں اور اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے ماں باپ ہے۔ اس کے تعلق سے میں اور قریب انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو بیان کروں گا، لیکن یہاں ایک چیز اور میں آپ کو بتلاؤں کہ وصیت کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میراث کو ختم کرنے والی، یعنی اگر کوئی آدمی ہے اور اس کی اولاد ہے، مان لیجیے اولاد ہی کو لے لیجیے، اولاد اگر 3 سبب ایسے پائے جا رہے ہیں، اولاد بھی اپنے باپ کی ترکے میں وصیت، اپنے باپ کے ترکے میں سے کچھ نہیں دیا جائے گا اسے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں۔ اب وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ 3 چیزیں یہ ہیں کہ اگر کوئی آدمی مرتد ہو کر مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جائے، ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے، تو کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا يرث المسلم الکافر ولا يرث المسلم کافرا، کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی مسلمان کافر کا وارث ہوتا ہے۔ لا يتوارث اہل الملتین، ایک اور مزید حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 2 مذہب کے ماننے والے، 2 دینوں کے ماننے والے، ایک کافر ہے ایک مسلمان ہے، ایک یہودی ہے ایک عیسائی ہے، 2 مذہبوں کے ماننے والے آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔
آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، یعنی کافر کا ترکہ مسلمان کو نہیں مل سکتا، مسلمان کا ترکہ کافر کو نہیں مل سکتا، یہ یاد رکھیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی غلام ہے، مان لیجئے باپ آزاد ہے، بیٹا غلام ہے، غلامی کا تو تصور ہی نہیں ہے، پہلے تصور تھا، پہلے غلامی چلتی تھی، لہذا یہ چیز اب تو نہیں پائی جاتی ہے، لیکن ایک مسئلے کے طور پر اگر مان لیجئے کوئی آدمی غلام ہے اور اس کے باپ کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی کوئی اور بھی اولاد ہے، اس غلام کو حصہ نہیں دیا جائے گا اپنے باپ کے ترکے میں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ غلام کا جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ اس کے مالک کا ہوتا ہے، غلام کا جو بھی کچھ ہوگا یہ اس کے مالک کا ہوگا، غلام کا اپنا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اگر غلام کو دیا گیا تو یہ گویا کہ دوسرے خاندان، دوسرے آدمی کو پہنچ رہا ہے جس کا حق وصیت میں نہیں ہے، جس کا حق ترکے میں نہیں۔ اس لیے غلام کو حصہ نہیں دیا جائے گا، اگرچہ وہ اس کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، یا اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، یا اس کا کوئی اور عزیز و اقارب میں سے کیوں نہ ہو۔ اسی طرح سے تیسری چیز، اگر کوئی آدمی اپنے وارث کو، اپنے مورث کو، جس کا وہ وارث بن رہا ہے، اس کو اگر قتل کر دیتا ہے تو وہ وارث نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، القاتل لا یرث، قاتل آدمی یہ وارث نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے عزیز و اقارب کا قتل کر دے تو وہ اس کا وارث نہیں ہوگا۔ مان لیجئے کسی نے باپ کا قتل کر دیا، بیٹا جو قاتل ہے اس کا باپ کی میراث میں کوئی حصہ نہیں، یا اسی طرح سے باپ نے بیٹے کا قتل کر دیا، بیٹے کی جو بھی زمین جائیداد ہے باپ اس کے ترکے میں حصے دار نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ماں کا قتل کر دیا تو ماں کا جو ترکہ ہے اولاد اس کے ترکے کی وارث نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی یاد رہے کہ القاتل لا یرث، قاتل جو ہے یہ وارث نہیں ہوتا ہے میرے۔ یہ تین چیزیں، ایک چیز اور بھی ہے وہ اصل میں دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے لیے وہ یہاں زیادہ اہم نہیں ہے، اور اسی لیے علماء نے اسے کہا ہے کہ یہ ہے نہیں، لہذا میں اسے نہیں بیان کروں گا۔ یہ تین چیزیں اگر پائی جا رہی ہیں تو کوئی بھی وارث اپنے مورث کا حصے دار نہیں ہوگا۔ یعنی ایک تو قتل ہے، قتل اگر پایا جا رہا ہے تو قاتل یہ مقتول کے ترکے سے حصہ نہیں پائے گا۔ اور اس سلسلے میں ایک شریعت کا اصول ہے، شریعت نے یہ اصول بنایا ہے، من استعجل بشیء، کسی آدمی نے کوئی کام کسی چیز کو پانے کے لیے جلدی کی، مان لیجیے اس نے وراثت کو پانے کے لیے اپنے مورث کو قتل کرنا چاہا تو اسے سزا دی جائے گی، اس چیز سے محروم رکھے، یہ شریعت کا اصول ہے۔ کوئی آدمی کسی پانے کے لیے کوئی جلدی کر رہا ہے، جس کا ایک حق متعین ہے، ایک حد متعین ہے، اب اس سے جلدی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اسے سزا اس چیز کو نہ دے کر دی جائے گی۔ لہذا اگر قاتل ہے تو اسے جو ہے وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ دوسری چیز، کافر ہے یعنی ارتداد ہے، کفر ہے، اگر دونوں مذہب الگ الگ ہیں، اسلام اور کفر ہے، تو کافر مسلمان کا وارث نہیں، مسلمان کافر کا وارث نہیں۔ تو یہ چند چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا کے اندر رکھے ایمان پر قائم و دائم رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔